محترم حاضرین، اس 5 روزہ STEM کیمپ کے اغراض و مقاصد اور اہداف کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر محمد تنویر افضل صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، ہم سے اس بارے میں معلومات شیئر کریں. السلام علیکم. And with the permission of chair, I would like to say a few words. This was an activity which was planned to achieve the purpose that most of the time our students or our children are doing the rote memorization. They never do the work where they have to do some activities and hands-on. That's why we, along with ECO Science Foundation and Pakistan Science Club, we organized in the last year also. That was also a very nice activity where the students have enjoyed those developing the reports. Today, this time, we have developed the report, and accordingly, it was no code board. That is, it was not the computer generated code, and the students have developed their boards which were actually achieving their targets by the codes which they have developed themselves. So that's why this was a very interactive activity. I was seeing that all the children were happy because although it was too hot outside, but they were doing their work, and we spent 90 minutes or 1.5 hours in no time. They were requiring more time to develop that one. So your clapping will tell us that how much we were successful in achieving our objective. Thank you very much. Now I would like to request the organizations. At first, I would like to request the Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, that we want to develop a STEM resource center at AIUU. Therefore, sir, please allocate the space for the STEM resource center. I would like to request Pakistan Science Club. They have developed so many resources, so at least they have to provide us one kit so that we may display there for the teachers, and we may develop it. And then I would like to request the President, ECO Science Foundation, because you are having many countries. So please provide us the activities within the curriculum so that we may display those activities of the other countries, so that we may compare it and we may train our teachers accordingly. And lastly, I would like to request that we are planning the teachers' conference or teachers' workshop in the next year before this camp, so that we may train those teachers, and the activities should be in the hands of teachers. When they go to their schools or the classes, they may do those activities and they will feel at ease. So these are my few requests with the organizations. That's all from me. I would like to thank all the organizations, all the departments which were involved with me over the 2 months we are doing this activity, especially the State Office, the IET, the ICT, along with the transport section. I may forget few names, but all those who remain involved with us and our organizing team, I am thankful to you for the success of this program. Thank you very much. بہت شکریہ سر. یقیناً یہ اقدامات بچوں کے لیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے. معزز مہمان گرامی، ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد STEM کیمپ میں بچے مختلف عملی سرگرمیوں میں مشغول رہے. اس حوالے سے میں پاکستان سائنس کلب کے CEO مسٹر عبدالرؤوف صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اس کیمپ کے نظریے اور سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کریں. السلام علیکم. اوکے، 4 days آپ نے ہمیں برداشت کیا ہے. اوکے، سب سے پہلے میں ڈاکٹر ناصر صاحب، ڈاکٹر تنویر صاحب، پروفیسر کمیل صاحب اور ہمارے ڈاکٹر منظور حسین سرور صاحب کا بہت شکریہ. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیمپ کیوں کیا.
مجھے بہت جان کے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو کیمپ جو ہم نے ایک آئیڈیا سوچا تھا کہ ہم ایک ایسا اس دفعہ کیمپ کریں جو بالکل ڈفرینٹ ہو, انوویٹیو ہو, تو اور اس میں ہم بچوں کو کروا بھی سکیں, بچے کام کر بھی سکیں, ہینڈز آن ہو, تو اس میں ہم کافی حد تک جو ہے آپ کی کیا کہتے ہیں پارٹیسپیشن سے ہم جو ہے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو نو کوڈ بورڈ, ہم وائی وی چوز نو کوڈ بورڈ بیکاز میرے 2 بچے ہیں, بلکہ 3 بچے ہیں, اور تینوں موبائل کے اسکرین ٹائم کے بہت زیادہ کہہ لیں کہ وہ ایڈکٹیڈ ہیں, اور ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے بالکل کہ ہم اسکرین سے بچوں کو جو ہے ہٹا نہیں سکتے. اب بات یہ ہے کہ وی ہیو فیوچر چیلنجز لائک ہمیں اے آئی کی طرف جانا ہے, ہمیں کوڈنگ سکھانی ہے, ہمیں روبوٹکس سکھانا ہے, بٹ جتنی ارلی ایجز پہ اگر ہم یہ چیزوں کو ان کو اویئر کریں اتنی ارلی ایجز پہ وہ سیکھ سکتے ہیں اور کچھ کریٹیو کام کر سکتے ہیں. بٹ دا ایشو از اسکرین ٹائم. ہم وداؤٹ اسکرین ہاؤ کین ٹیچ کوڈ, ہاؤ وی کین انڈرسٹینڈ اباؤٹ روبوٹکس. سو آئیڈیا یہ تھا کہ ہم نے اس دفعہ ایک ایسا کیمپ کرنا ہے جس میں کوڈنگ کی انٹروڈکشن ہو, بیسکس ہو کوڈنگ کی, لیکن وداؤٹ اسکرینس, وداؤٹ کمپیوٹر. سو یہ جو روبوٹ آپ کے ہاتھ کے بچوں میں جو آیا ہے, آئی تھنک ہوپ فلی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسٹیج پر یہاں پر رکھ لیں. کسی کے پاس ہے روبوٹ تو وہ اسٹیج پر یہاں پر سامنے رکھ دیجیے گا. تو یہ جو روبوٹ ہم نے پریپیئر کیا اس میں تقریباً ہمیں 2 مہینے لگے ٹرائل اینڈ ایرر کے. اس میں بہت سارے ہم نے آئیڈیا یہ تھا کہ کس طرح سے ایک ایسا روبوٹ ہو جو پیپر پہ لکھی ہوئی کوڈس, پیپر پہ لکھے ہوئے الفاظ یا پیپر پہ کیا ہوا کلر ڈیٹیکٹ کریں اور اس کے اگینسٹ وہ ایکشن بھی لیں, اور وہ ایکشن بھی ایسا ایکشن ہو کہ جو ڈویبل ہو, جو کچھ کر سکے. تو ماشاء اللہ 4 بیچ جو ہم نے اس میں کیے, تو ہر بیچ کے اندر ہر بچے نے اپنا کمپلیٹ روبوٹ تیار کیا, اور وہ جو پروسیس تھا, وہ جو ہمارا آئیڈیا تھا, وہ ایک کوڈ کی بورڈ, نو کوڈ بورڈ کی شکل میں ہمارے پاس سامنے آئے. تو یہ کہہ لیں کہ کامیاب رہا. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں پاکستان سائنس کلب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو کہ میں ہمیشہ ہی بھول جاتا ہوں. پاکستان سائنس کلب ایک نان پروفٹ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جس کو 2009 میں ہم نے اسٹیبل کیا تھا. اور مین پرپس یہ ہے کہ ہم بچوں میں, کیونکہ بچے, ہر بچہ بائی نیچر بائی برتھ سائنٹسٹ ہوتا ہے, تو پاکستان سائنس کلب کا جو ویژن وہ یہی ہے کہ اس سائنٹسٹ کو ہم نے زندہ رکھنا ہے, اس انوینٹر کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. تو وہ سائنس کلب دراصل ایک ایسا ادارہ ہے جو اس طرح کے بچوں کو, جو سائنسدان ہیں, سائنٹسٹ, بلکہ ہر طرح کے بچے, ان کی کوشش ان کو ایسی پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, ایسا ماحول انوائرمنٹ دیں جس میں وہ اپنی وہی کیوریوسٹی, اپنے وہی ایکسپیریمنٹ, اپنے وہی تجربات, اپنی وہ چیزیں وہ ایکسپلور کرے, وہ کر سکے. تو ہم کراچی بیسڈ ہیں, بیسکلی کراچی میں ہمارا جو ہے آفس ہے, ہماری لیب, ہماری میکر اسپیس کراچی میں, لیکن ہوپ فلی ہم فیوچر میں یونیورسٹی کے تعاون سے کہاں پر ہم یہاں پر بھی کوئی میکر اسپیس ہم بنا سکیں, تاکہ ہم ریگولرلی یہ جو منتھ میں یا سال میں ہم ایک کیمپ کرتے ہیں جسٹ 5 days, اگر ہم ریگولر یہاں پر اگر ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونیٹیز, ایسا اسپیس ملتا ہے یونیورسٹی کے تعاون سے یا کسی بھی ذرائع سے, تو ہم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں ایسا اسپیس, تاکہ اس پروسیس کو جو کہ ہم سال میں 5 دن کرتے ہیں, تو یہ ہر مہینے ہر ہفتے اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہوں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. میں اسپیشلی ڈاکٹر تنویر صاحب, جن کی ہم تقریباً 1 مہینے سے لگاتار کنٹینیوسلی ہم کہہ لیں کمیونیکیشن میں رہے, پروسیس چلتا رہا, مائنڈ, بہت ساری چیزیں. عباس صاحب, تو ہم تینوں آرگنائزیشن مل کے بہت زیادہ ایفرٹس اس کے پیچھے کی ہیں, اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. تو پیرنٹس کا اسپیشلی کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا, اپنے بچوں کو اس پہ بھیجا. ہوپ فلی ہم سے کچھ مسٹیک بھی ہوئی ہوں گی, کچھ پیرنٹس ہم سے ناراض بھی ہوں گے, ہمارے بچے کو ہم نے ٹائم نہیں دیا یا کچھ ہے, لیکن کوشش کی کہ ہر بچے کا رپورٹ چلے. ہر بچے نے رپورٹ کیا, کوڈنگ کی, کچھ نہ کچھ. اگر وہ آج یہاں سے ایک ٹرمنالوجی بھی سیکھ کر جاتا ہے تو وہ بھی ہماری لیے کامیابی ہے. اس کو یہ کہ پولیرٹی کا پتہ چل جاتا ہے, وہ بھی ہماری کامیابی ہے, کیونکہ اس ایج کے اندر ہمیں اسکول میں کچھ نہیں پڑھایا گیا تھا, ہمیں جسٹ رٹوایا گیا تھا. تو آپ سب کا ہر میں شکریہ ادا کرتا ہوں, پیرنٹس کا, سر کا, آرگنائزرس کا, علامہ اقبال یونیورسٹی کا, ایشو سائنس فاؤنڈیشن کا. تھینک یو سو مچ. محترم سامعین, اس 5 روزہ اسٹیم کیمپ میں بچوں کا جوش و جذبہ اور فعال شمولیت قابل دید تھی.
وہ سرکٹ جوڑنے، کوڈنگ شیٹ کے اوپر مختلف ارینجمنٹس کرنے، تنقیدی سوچ اور مسائل کو حل کرنے میں مصروف عمل رہے۔ آئیے اس کیمپ کے حوالے سے چند شرکاء بچوں سے ان کے تاثرات جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ تجربہ کیسا رہا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں دعوت دوں گی عبداللہ اکرم کو۔ Thank you for providing me the chance to participate and tell me about the STEM program. It was a 5-day program. I learned everything about robotics, coding. I made a car yesterday and there was a race about points. I won it by 70 points. I was with Ma'am Aisha. I done this program because of Mr. Abdul Rauf, Sir Wahab, Ma'am Aiman, Ma'am Maria, Sir Abbas, Ma'am Afreen, Ma'am Fatima. These were all who supported me and taught me how to make the robot. یہ جو ہم نے بنایا تھا اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم وائرنگ کیسے کرتے ہیں، سولڈرنگ کیسے کرتے ہیں، کوڈنگ کیسے کرتے ہیں، گاڑی کو چلاتے کیسے ہیں۔ یہ پروگرام ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہم تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور میں تھینک کرتا ہوں STEM پروگرام کو کہ انہوں نے یہ رکھا۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہر مہینے ایک پروگرام رکھیں، اینڈ تھینک یو سو مچ سر۔ تھینک یو۔ اب میں دعوت دوں گی تحریم اظہر کو۔ I joined Islamabad STEM Camp 3.0 and I'm here to share my experience with all of you. First of all, I'd like to thank Allama Iqbal Open University that they provided us the platform, and then Pakistan Science Club. This initiative is highly unique and highly productive. It makes you feel the chance to grow and do something new. Let me tell you what we learned. We learned that we can make a no-code bot. And how do we do that? We don't have to use a computer. We don't have to use a phone. There's no screen. There are simple sensors and there are simple codes that are read. So the thing is that it is completely practical. It's not theoretical. It ignites your fire. If you want to make yourself productive, you should contribute in this. Furthermore, let me tell you that each one of the members were highly cooperative. The volunteers, the teachers, all helped us. Miss Aisha, Miss Afreen, Sir Abdul Rauf, Sir Wahab, they all helped us. Thank you very much. مریم مبشر۔ My name is Maryam Mubashir and I study in grade 8th at the Science School, Islamabad. So I had a very good and positive experience at Islamabad On-Hand STEM Camp 3.0. The time that we spent here, it was spent very positively. We had a lot of fun. The volunteers, they were very helpful, they were very cooperative. Our teachers, they helped us a lot, and alongside I learned a lot of things. Because of this camp, my point of view towards machines, it changed. Whenever I would look at a machine, I would question myself. How does this machine work? What is it made of? What is the purpose of it? So this has increased my knowledge, and as I want to become an engineer in the future, inshallah, this will help me a lot. And I'm very interested in robotics and AI. So I am very thankful for all of the teachers and volunteers. Thank you. Respected audience, EcoScience Foundation is a key partner of the STEM camp. It's our pleasure that we have Professor Syed Kumail Tayyibi with us in this closing ceremony. I request Professor Syed Kumail Tayyibi to share his views about this STEM camp with us. So I would like to invite you, sir, here, please. Actually, I'm from Iran, your brother, and I just my feeling to all of you, just my brothers, my sister, and very glad I have been here for around 2 years. Just no miss my country because my feeling and my wife feeling is that we have the same feelings regarding communication with the people in Pakistan, and I'm sure Pakistani people love Iranians and Iranians love
Pakistani. Thank you. I am the second, as the second president of ISIO Science Foundation, and of course, my brother, my friend, Dr. Sumro, who is the founder of the ISIO Science Foundation, and this camp is the legacy of himself. Please give him a very big hand. Excellency, my brother, Professor Dr. Nasser Muhammad, thank you for your collaborations. This is the second time we organize this camp at this university, which is an important university to the region, actually, not to the Pakistan, to the region, and the region includes 10 member states and we hope to have more collaboration, more events at this university. Before coming to the meeting, to the room, we talk about the science literacy. And science literacy belongs to all of us, to the children, to the kids, to the parents. That's, again, very important issue to all of us. Because the science is to rescue and to keep our life for the whole life, actually. I remember, before I come and before the COVID-19, we were going to establish a branch of my university, which is in Iran University of Isfahan. We need some funding, we need some money, we needed that time, back to 5 years ago, Doctor. When we went to find some sponsors for sponsorship for the establishment of the unit of the university. When we went there, one of them just said, establish of something. Go for business, for more profit, for more money. And I'm an economist. We got upset, actually, disappointed. Then when we were going to say goodbye, I told him, I hope one day comes and you should come to us to ask for some solution. And COVID-19 happened, I remember he called me, please give some advices to go to some scientists, to some, scholars to resolve the problem. COVID, we got many problems for the COVID-19. So I would like to thank you to my brother, Dr. Tanvir. As 2 days ago, I came to your children and to see what's going on for their activities. He was as a student working with them, so interested. I enjoyed a lot. And I would like to thank to my brother, Dr. Raouf, who he has been responsible for this very great event we have so far. I'm very happy. And as Dr. Tanvi asked for the role of and the more contribution of the other countries, inshallah, we would focus on this very important issue for the future, Doctor. Okay. Just let me give some advantages of such activities in this respect. They're very, very important. Regarding your business, regarding your social problems, life problems, we need science, we need technology, we need innovation to our lives. So if we want to have, or to develop, for example, critical thinking skills, we need to have STEM education. This is very important. And STEM education also gives hands-on learning to our kids, to our children, for their
to understand the concept better, the concept of life, the concept of what's happening in our lives actually. So STEM education helps us, help students, help people to solve the problem, and because they receive adequate skills in this respect. STEM education promotes innovation and creativity. We learn from students, just as when they came to here and they talk about, the robot, they talk about, what they made during the camp. That this is, this brings to children skills, of course, skills. And a skill is, a benefit to them for the future, of course. So, again, STEM education prepares for future careers, for their business. When, all of us, when we educate, when we learn, so be a type of human capital. And the human capital is the main factor for business, for our jobs, for our careers in the future. We can make money, we can use money, and also for a better, actually, well-being of our life again. So, STEM education, again, enhance technology literacy. This is very important again. And we are in the age of digitalization. So, having more skills on digitalization will of course, come from science, from innovation, and from technology in this respect. And finally, STEM education improves decision-making skills to decide how to, have some manners in our lives, or to solve our problems in this respect. Again, for the kids, as they should build the future, and for their capacity building, of course. Such activities during summertime or during event can build like this. Thank you very much. Zindabad, Pakistan. सामाईन मोहतरम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर इल्म तहक़ीक़ के मैदान में काफ़ी फ़आल है. इस हवाले से यूनिवर्सिटी की क़यादत कुलीदी किरदार अदा करती है. इस इस्लामाबाद स्टेम कैम्प के लिए दरकार सहूलियात और इंतज़ामात के लिए मोहतरम वाइस चांसलर की हिमायत और सपोर्ट काबिल तहसीन है. मैं प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद, वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से गुजारिश करती हूँ कि वो इस इस्लामाबाद स्टेम कैम्प के हवाले से अपने तासुरात का इजहार करें. सर प्लीज़. Thank you very much, Dr. Kamil. I remember that we met last year, and our focus, beside all other things, was to make science available for our children. And from there we started the idea that we'll have an annual summer camp here in which we'll invite, and I'm really thankful to God, thankful to your cooperation, thankful to my colleagues who made it possible, and thankful to these children who every year come to us for participating in this. So really it's a matter of congratulation for you and for us, and now we have a platform which will extend obviously to some other limits by adding activities into it, as we all now are aware about the value of this activity. So thank you very much as ever for your support and cooperation in that, Ji. डॉक्टर मंजूर साहब जी, आज मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन बड़ी प्लेजेंट और अच्छी मुलाकात डॉक्टर साहब से रही. और रऊफ़ साहब, डॉक्टर तनवीर साहब है, हमारे कोलीग जो यहाँ बैठते हैं सारे सामने, जी आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस एक्टिविटी का हिस्सा बनाया जी, इसमें मदऊ किया. और तमाम बच्चों को मुबारक जी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. मैं बच्चों को देख के ना, पहली बात जो मेरे जहन में आई थी, इनकी उम्र में हम ऐसे नहीं बोल सकते थे. वहाँ से तकरीबन टांगें कांपना शुरू होती थी जी, और यहाँ आते आते बातें ख़त्म हो जाती थी. सो इनको देख के बड़ा अच्छा लगा कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. और
اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کے سارا انتظام، گیسٹ کو ریسیو کرنا، بٹھانا، یہ بھی ان بچوں کے ذمے شاید لگا ہوا ہے جی. اٹس ویری پلیزنٹ سین کہ آپ ان کو اس طرح سے دیکھیں. یہ بچے خوش قسمت بچوں میں سے ہیں جی جن کے والدین اس چیز کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور ان کو موقع بھی ملا کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتے ہیں جی. لیکن اسٹیم کا جو آئیڈیا ہے جو گورنمنٹ لیول پہ اب ہم پرسو کرتے ہیں جی اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں، رائٹ فرام دا پریزیڈنٹ آف پاکستان الوی صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ اس کے پروپوننٹ تھے، بہت زیادہ بات کرتے تھے اس پہ. اس کے 2 کمپوننٹ ہیں جی. میں اس لیے یہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس تشریف رکھتے ہیں اور آپ صاحب ظاہر آپ سب کے اپنے اپنے حلقے ہیں احباب کے، جہاں پہ اگر یہ بات پہنچ جائے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پرپز کے لیے یہ یوزفل ہوگی. کہ اسٹیم کا ایک حصہ سائنس کے علم سے متعلق ہے جی اور دوسرا حصہ سائنس کا ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے سے متعلق ہے. سائنس ہم اس سے پہلے بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں جی، جب سے ہم اسکول بنا، کالجز یونیورسٹیز ہیں تو سائنس کا مضمون ہے، بلکہ پھر جب آپ بڑے گریڈز میں آتے ہیں تو شاید 1 سے زیادہ مضامین ہو جاتے ہیں. کلاس 5 6 7 8 تک شاید سائنس پڑھتے ہیں، پھر آپ فزکس، کیمسٹری، بایو علیحدہ علیحدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو سائنس ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا پرائمری فوکس جو ہے ہمارے اپنے سسٹم میں وہ صرف سائنس کی چیزوں کو یاد کرنے تک محدود تھا. اینڈ اوور دا پیریڈ وی ریئلائزڈ کہ صرف اور صرف سائنس کو کے نالج کو میمورائز کرتے جانے سے سائنس کا کوئی بھی امپیکٹ آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا. مثلا میں خود جب پڑھتا رہا تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو میتھ ہم پڑھتے ہیں اگر نہ بھی پڑھیں تو کون سی مصیبت آ جائے گی، اور یہ جو سائنس میں ہمیں بہت سارے لاز یاد کراتے رہتے ہیں، نہ بھی پڑھے جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے جی، اچھی بھلی زندگی ان کے بغیر بھی گزر جاتی ہے. تو جیومیٹری پڑھی، پتہ نہیں کیوں پڑھی تھی جی. میتھمیٹکس میں تھیورمز پڑھتے ہوتے تھے، کبھی نہیں سمجھ آئی کیوں پڑھتے ہیں، علاوہ اس کے کہ یہ ہمیں فیل کرنے کے لیے مضمون میں ایک اچھی چیز رکھی ہوئی تھی انہوں نے، جو آپ سے نہ ہوگی نہ آپ پاس ہوں گے. تو اس چیز کا حل ہم نے پھر یہ سوچا کہ جناب آپ سائنس کو زندگی کے ساتھ جوڑ کے نہیں پڑھائیں گے نا. اگر مجھے پڑھنے کے دوران یہ بات سمجھ نہ آئے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ امیجیٹلی میری لائف میں کیا ایڈ کرتا ہے جی، تو ایسے مضمون کو پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس سے کچھ حاصل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اسٹیم کا جو آئیڈیا آپ دیکھیے، بیسیکلی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سائنس، ٹیکنالوجی ہے، انجینئرنگ ہے اور میتھمیٹکس ہے. کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم جب اس کو مضمونوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو ایسا کرنے کی بجائے اگر ہم اپنا نصاب جو ہے وہ زندگی کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان مضامین سے جو ہمیں سلوشن ملتے ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ان پرابلمز کو حل کرنے میں یہ نالج کیسے استعمال ہوتا ہے یہ سکھانا شروع کر دیں، تاکہ اسٹوڈنٹس کو اس کی ریلیونس سمجھ آئے اور ان کی زندگی میں کوئی چینج نظر آ جائے. پھر تھوڑا سا ہمیں فیئر یہ پیدا ہوا کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ تو بتاتی ہیں، ایتھکس کی گفتگو نہیں کرتی. مثلا میں نے آپ کو سائنس، میتھمیٹکس، انجینئرنگ اس کی چیزیں ملا کے کچھ سکھا دیا، لیکن اس کے ایک سائڈ جو رہ گئی تھی ہم سے وہ یہ تھا کہ اس کو کسی سوسائٹی کے اندر ایتھیکلی استعمال کیسے کرنا ہے. ان تمام چیزوں سے کچھ ایسے معاملات بھی ہم سیکھنے لگ گئے جن کا ویلیو والا سسٹم بالکل ایبسنٹ تھا. اس میں بے شمار ہیں، جیسے جس کو آپ کہتے ہیں مرسی کلنگ کہتے ہیں جی، وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک مریض ہے جو سمجھتا ہے ایک سٹیج پہ لائف کے اب اس کے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں بچا ہوا، زندگی زیادہ تکلیف دہ ہے، موت زیادہ آسان ہے، تو اگر وہ چوز کرے مرنا تو آپ اس کو اجازت دے دیں کہ وہ مر جائے، وہ اپنے لیے زندگی ختم کر لے. لیکن یہ کانسیپٹ ہمارے ویلیو سسٹم کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ، ریلیجن کے ساتھ نہیں ملتا. سو ہم نے پھر اب یہ لفظ بدل کے لوگوں نے اس کو اسٹیم کر دیا جی، اسٹیم سے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور آرٹس بھی اس کے اندر ڈال دیا، وہ جو کلچر کا کانٹیکسٹ ہے وہ، اور میتھمیٹکس. اب ہمیں
بنیادی طور پہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے جی کہ یہ صرف ان بچوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے, یہ صرف ان بچوں کا حق نہیں ہے کہ جن کے پیرنٹس آج اویئر ہیں اور وہ انہیں یہاں لے آتے ہیں, یہ ان تمام بچوں کا بھی حق ہے جو یہاں نہیں پہنچ پاتے یا سم ہاؤ ان کے پیرنٹس یا ان کے سکولز اس بات کو اہمیت نہیں دیتے. سو ایونچولی ہم نے پہنچنا اس جگہ تک ہے جب ہمارا پورا سائنس کا نصاب جو ہے اسکول کا وہ اس کانسیپٹ پہ شفٹ ہو جائے اور لوگ اس کو سیکھنے لگیں. اس کے آؤٹ کم کے طور پہ جو ابھی رؤف صاحب ذکر کر رہے تھے کہ انوویشن اور کریٹیوٹی جو ہے وہ اس کی ایک پیریفرل آؤٹ کم ہے. جب آپ اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو انوویشن خود بخود آپ کے اندر آ جاتی ہے. انوویشن نام ہی اسی چیز کا ہے نا جی کہ جب آپ کے پاس جو پرابلم ایٹ ہینڈ ہے جو زندگی میں روز آپ فیس کرتے ہیں اس کو حل کرنے کا طریقہ آپ ڈھونڈنا سیکھ جائیں تو یہ انوویشن ہے. سو ہم اس کی طرف اس طرح سے موو کریں گے. بچوں کو مجھے نہیں اندازہ لیکن سائنس اس طرح کھیلتے کھیلتے سیکھنی آسان ہوتی ہے یا کتاب سے یاد کرنی آسان ہوتی ہے؟ بچوں کو کیا لگتا ہے؟ کھیلتے کھیلتے سائنس سیکھنا آسان لگتا ہے, یا آپ ایک چیز اس طرح کی بناتے ہیں تو یہ سائنس کے بہت سارے اصول آپ کو اسی میں سیکھ لیتے ہیں آپ خود بخود. سو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اسکول جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی سائنس پڑھانی آپ کو آہستہ آہستہ شروع کر دیجئے جی. یونیورسٹی جو ہے آپ لوگوں کی ہے, آپ لوگوں سے میری مراد ہے جی اس کمیونٹی کی ہے جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں. یونیورسٹی کے دروازے اور آپ لوگ علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں, نہ ہونے چاہیے. اس کی کوشش ہم اپنے دوستوں کے ذریعے سے کرتے رہتے ہیں کہ کمیونٹی کو انگیج کریں. جیسے انہوں نے یہ 5 ڈے کا کیمپ کیا, اسی طرح ہم جو ہے کچن گارڈننگ پہ بھی کورسز کرتے رہتے ہیں. مدرز پیرنٹس آتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم جو واٹر ہارویسٹنگ ہے, گھروں میں آپ کے انرجی کی سیونگ ہے, اس طرح کے زندگی کے معاملات پہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے لوگوں کو شامل کر کے, اور یہ ان کا حق ہے کہ ہم انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیے. جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ ایک ہمیں میکر سپیس بنانی چاہیے یہاں پہ جی, اور بنیادی طور پہ اس سے پیچھے بھی جو ہے وہ اسٹیم ریسورس سینٹر بنانا چاہیے. بالکل یہ دونوں چیزیں جی بنائی. اسٹیم ریسورس سینٹر بنا لیں, میکر سپیس اس کا ہی کائنڈ آف پارٹ ہے اس کا, اس کے اندر ہی یہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. تو میں واپس آپ ہی کی طرف بات پھینک دیتا ہوں, آپ مجھے اس کی پرپوزل بنا کے دے دیں. آپ مجھے بنا کے دے دیجئے. آپ تشریف رکھتے ہیں اور ہماری اے ایس اے بھی تشریف رکھتی ہے جی. ان لوگوں کا یہ کام ہے بنیادی طور پہ آپ کو انگیج رکھنا. سو یہ ہمیں ایکٹیویٹی بنا دیں, جو سپیس چاہیے وہ ہم دے دیں گے, کوئی ریسورسز تھوڑے بہت چاہیے کچھ دے دیں گے, کچھ جنریٹ کر لیں گے, کسی سے مانگ لیں گے جو ہمیں اچھا طریقہ آتا ہے, اور مشورے کے لیے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. سو انشاءاللہ جی جب یہ بچے نیکسٹ ٹائم یہاں پہ تشریف لائیں تو ہم یہ جگہ بنا چکے ہوں جی. ان کے لیے میکر سپیس ہمیں بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر جی آپ سب کو بہت بہت مبارک, بچوں کو جنہوں نے حصہ لیا, پیرنٹس کا, باقی پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ جو یہاں تشریف لائے. آپ تمام لوگوں کا جو یہاں تشریف رکھتے ہیں جی, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ڈاکٹر کمیل جی who is here with us. So now I have promised to them for the space, STEM Resource Center. So we both will bring them to that space, that STEM Resource Center next time when they join university in this course. Thank you very much. Thank you. اب میں گزارش کرتی ہوں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود, وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے, کہ وہ ہمارے معزز محترم کی پارٹنرز کی طرف سے جو ہمارے مہمان موجود ہیں اسٹیج پہ, ان کو یادگاری شیلڈ پیش کریں.
I will request our special guest from Pakistan Astronomers Islamabad so that we can have a very interesting lecture on astronomy. فلکیات کے اوپر بہت ہی انٹرسٹنگ سیشن ہے جو کہ اسپیشلی ہمارے لیے جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق شہزاد صاحب نے. تو میں ان کو اسٹیج پہ دعوت دوں گی تاکہ وہ آئیں اور ہم اس انٹرسٹنگ سیشن سے لطف اندوز ہو سکیں. میرا نام ڈاکٹر فاروق ہے. ہمارے ایک اسلام آباد میں ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اسٹرانومی کے ریفرنس سے, اس کو پاک اسٹرانومرز اسلام آباد کے نام سے, اور یہ ہم نے 2007 میں ہم نے بنائی تھی. تو اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو یوتھ ہے, اس کو فلکیات سے جو ہے نا متعارف کرانے کے لیے اس کو شروع کیا گیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم زیادہ تر آبزرویشنل اسٹرانومی کرواتے ہیں, لیکن اب ہم نے ورک شاپس اور دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ شروع کی ہوئی ہیں, جس میں سولر آبزرویشن ہے اور اس کے جو فلکیات کے جو دوسرے جو شعبے ہیں اس کے اندر اسپیس ایکسپلوریشن اور اس طرح کے. تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی انٹروڈکشن کہ اسٹرانومی یا فلکیات ہے کیا. ہمارے بچے تو آج کل جو ہے نا بہت فیملیئر ہیں, ان کو سولر سسٹم کا بھی پتہ ہے, ان کو بہت سارے بچوں کو نائٹ اسکائی کا بھی پتہ ہے. رات کو جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کو جو ہے نا پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ مارز ہے, یہ سیٹرن ہے, یہ جوپیٹر ہے, اور پھر اس کے آگے بھی اور بہت سارے سوال بھی کرتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی ایک بریف سی ہے, اس میں کچھ لیول جو ہے نا بیسکلی ایک یہ تھوڑی سی ایڈوانسڈ لیول کا بھی ہے یہ, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو شروع والا جو حصہ ہے نا وہ آپ کو ذرا ہریڈلی جو ہے نا اس میں سے گو تھرو ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ انٹروڈکشن ٹو اسٹرانومی. اسٹرانومی یہ ون آف دا موسٹ فیسنیٹنگ سبجیکٹس آف آل ٹائمس, کہ انسان جب بھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو ستارے اور جو چمکدار جو چیزیں مون ہے اس کو, تو وہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ کیوں ایک سائڈ سے طلوع ہوتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ غروب ہو جاتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا مطلب سمجھنے کی اس میں, یا اس کو یعنی کہ اس کے حساب سے اپنا یعنی وہ جو ٹائم اور اپنا اوقات کا جو ہے نا وہ سارا کچھ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے وجود میں آیا. تو the universe in which we live is simply a beautiful and very incredible place. As one of the oldest sciences, astronomy is also one of the fastest progressing sciences. In centuries past, people used to use the stars to tell stories through patterns in the sky. They used to the different positions of the sun and moon to tell time and the seasons, and also to navigate. And the history, this is a very actually different philosophers and astronomers of that we know, وہ انہوں نے جو ہے نا اس کے اوپر بہت کام کیا, اور اس میں یہ ڈفرینٹ یہ نام ہیں, لیکن یہ کہ انہوں نے مختلف جو یعنی تھیوریز پیش کی. کچھ لوگ تو پہلے سمجھتے تھے کہ یہ جو یعنی کہ ارتھ ہے یہ بالکل فلیٹ ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ جو زمین ہے وہ سینٹر پلیس ہے, اور اس کے گرد جو ہے نا یعنی چاند اور ستارے سارے اس کے مطلب اس میں. تو یہ والی اس میں تھیوریز میں ڈفرینٹ اسٹرانومرز نے ڈفرینٹ ٹائم کے اوپر کام کیا. اب یہ کہ اسلامی دنیا میں جو فیمس جو تھے اسٹرانومرز, ان کے کچھ کام ہیں. انہوں نے یہ جو یعنی کہ گلوب بھی تیار کیا, جس کے اندر وہ سارے جو یہ جو ہے نا سیلیسٹیل سفیر اسے کہتے ہیں. سیلیسٹیل سفیر کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمان کے اوپر جو بھی ستارے اور ڈفرینٹ آبجیکٹ نظر آتے ہیں نا, تو ان کا انہوں نے ایک پورے اس کو چارٹ اس کا ایک یعنی تیار کیا, اس کو جو یعنی کہ گلوب کی شکل میں.
اور ایک اور چیز جو ہے نا اسلامی دنیا کے یہ ایسٹرولیب ایک خاص قسم کا وہ سمجھیں کہ کمپیوٹر تھا جو کہ ہر آبجیکٹ کا جو کہ آسمان پہ جو ان کو دکھائی دیتا تھا تو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن معلوم کرنے کے لیے ایسٹرولیب یوز ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اسٹرانومی کا ذکر جو ہے نا ہمیں یعنی کہ بہت جگہ پہ ملتا ہے, قرآن میں جو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے جو ستارے ہیں ان کے اسلامی نام ہیں, یہ بھی آپ کے لیے جو ہے نا مطلب بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر جو ستارے ہیں نا ان کا نام جو تھا نا وہ یعنی اسلامی اس کے اوپر رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ آبزرویشنل اسٹرانومی کیا ہے. آبزرویشنل اسٹرانومی وہ یہ ہے کہ جی ہم جو آبجیکٹس رات کے ٹائم پہ آسمان پہ ہم دیکھتے ہیں تو ان کو کیا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو دیکھیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ کون سا آبجیکٹ ہے اور اس کا جو ہے نا طلوع ہونے کا ٹائم کیا ہے, اس کے غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے. تو یہ بیسکلی ایک آبزرویشنل اسٹرانومی ہے. اس میں ہمارے پاس اگر کوئی بھی اگر چیز نہیں ہے تو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ اگر کوئی بہت زیادہ ڈارک پلیس ہو نا تو اس میں تو نیکڈ آئیز ہے یعنی. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ افیکٹو چیز ہے وہ بائنوکولرز ہے. اگر آپ کے پاس بائنوکولر ہے تو آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو میگنیفائی کر کے آپ اس کو زیادہ واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ چاند پہ یعنی چاند کو زیادہ اچھی طرح طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دوربین جو ہے نا جب سے ایجاد ہوئی تو اس وقت سے انسان کا جو دیکھنے کا جو طاقت تھی نا مطلب ان آبجیکٹس کو وہ زیادہ ہو گئی. اس میں پھر یہ تھا کہ پھر ہمیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ اسٹار چارٹس کا ہیلپ جو لینی پڑتی ہے. لیکن آج کل زندگی بہت آسان ہو گئی ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا فون کے اوپر ایسی ایپس آ گئی ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے نا ایگزیکٹلی ہمیں بتا دیتی ہیں کہ جی اس وقت جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کون سا ستارہ ہے, یہ کون سا وہ جو یعنی کہ سیارہ ہے. اور اس کے حساب سے جو ہے نا ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن میں بہت ہیلپ ملتی ہے اس کے ساتھ. یہ ایک بائنوکولر ہے. بائنوکولر جو ہے نا اس کی میگنیفیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی کافی وہ ہیلپ فل وہ ہوتی ہے کہ جی اس کے جو ہے نا اسٹرانومیکل یوز کے لیے ذرا اچھی بائنوکولر ہونی چاہیے جس کا جو ہے نا جو اس کی میگنیفیکیشن اور اس کی جو اس کے لینز ہیں وہ اس کے اچھے ہوں گے تو آپ کو زیادہ بہتر آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد جو ہے نا دوربین آتی ہے. یہ ایک ایسی دوربین جو ادھر دکھا رہے ہیں بیسکلی یہ ریفریکٹر ہے. ریفریکٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرنٹ کے اوپر ایک لینز ہے جو کہ ایک اس کا جو امیج تیار کرتا ہے اور پھر ہم جو آئی پیس اس کی بیک اینڈ پہ آئی پیس لگا کے تو اس امیج کو اس کا میگنیفائی کر کے تو وہ دیکھتے ہیں. تو اس سے جو ہے نا وہ ہنڈریڈز آف ٹائمز جو ہے نا وہ زیادہ میگنیفائی ہو کے آپ کو جو یعنی کہ نظر آتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ ذرا اس سے بھی زیادہ طاقتور دوربین ہے. یہ جو ہے نا یہ بیسکلی ریفلیکٹر ٹائپ کی دوربین ہے اور اس کا ڈائمیٹر جو ہے نا یہ 8 انچ ہے. تو بیسکلی یہ دونوں ٹیلیسکوپ جو ہے نا یہ دیکھنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں اپنی وہ آنکھوں کے ساتھ ڈائریکٹلی, اور ساتھ اس کا جو ہے نا ہم یعنی ایسٹرو فوٹوگرافی بھی کی جا سکتی ہے. یعنی اس کے ساتھ اس کی تصویریں بھی جس آبجیکٹ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تصویر بھی. اور یہ بھی ایک ٹیلیسکوپ ہے. یہ اس کا ماؤنٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کو الٹازیموٹ ماؤنٹ کہتے ہیں, اور اس کا اپرچر تھوڑا سا 5 انچ ہے. اور باقی یہ جو ایسٹرو فوٹوگرافی کے لیے جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں نا وہ اس میں دکھائی گئی ہیں. وہ ڈفرینٹ جو یعنی کہ فلٹرز ہوتے ہیں, اور وہ پھر یہ وہ ڈفرینٹ وہ آئی پیسز ہیں. آئی پیسز جو ہے نا یہ بیسکلی جو ہے نا یہ جو فیکٹر اس کو یعنی کہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو آبجیکٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ
کتنا میگنیفائی ہو کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی آئی پیس کی جتنی فوکل لینتھ تھوڑی ہوگی نا اتنا ہی زیادہ وہ آبجیکٹ میگنیفائی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جو ٹیلیسکوپ کا جو پرائمری لینز ہے نا اس کی فوکل لینتھ ڈیوائڈیڈ بائی دا فوکل لینتھ آف دا آئی پیس وہ آپ کو میگنیفیکیشن آپ کو بتاتی ہے کہ اتنا وہ میگنیفائی ہو گیا. پھر یہ اسٹار چارٹس ہیں, یہ آپ کو انٹرنیٹ سے آپ کو اسٹار چارٹ جس ڈیٹ کو ٹائم پہ آپ یعنی جو چیز آبجیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں نائٹ اسکائی کے اوپر تو آپ کو اسٹار چارٹس انٹرنیٹ پہ مل جاتے ہیں. تو اس کی مدد سے آپ جو ہے نا وہ ایگزیکٹ جو اپنا جو چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو لوکیشن اس کی ایگزیکٹ آپ کو پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ ہمارے ڈفرینٹ آؤٹ ریچ وہ جب ہم یعنی یونیورسٹیز میں یا اسکولز میں ہم یہ یعنی نائٹ ایونٹس منعقد کرتے ہیں تو اس میں یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا عام لوگ بھی جو ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس پہ دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اس کو ایک جگہ پہ یعنی جس آبجیکٹ پہ اگر یعنی کوئی سیٹرن نظر آ رہا ہے یا جوپیٹر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر پوائنٹ اس کو ٹیلیسکوپ کو کیا جاتا ہے اور پھر اس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں. یہ بھی سارے جو ہے نا وہ اچھا. اب یہ ہے نا سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز جو ہے نا وہ ہمارا اپنا چاند ہے. چاند کو جو ہے نا یہ تھوڑی سی اس کی انفارمیشن ہے کہ یہ زمین کا اپنا نیچرل سیٹلائٹ ہے اور اس کا جو ایوریج جو ڈسٹینس ہے نا وہ زمین سے وہ 3,84,400 کلومیٹر ہے اور اس کا ڈائمیٹر جو ہے نا وہ 30 گنا ہمارے سے چھوٹا ہے. اور اس کی جو گریوٹی کا ایسا سلسلہ ہے کہ یہ مون جو ہے نا اس کا ایک ہی فیس ہمیں ہر وقت نظر آتا ہے. بالکل یہ اس کو ٹائیڈل لاکنگ کہتے ہیں. یہ جو ہے نا اس کا فیس جو ہے نا وہ ہر وقت ایک فیس ہماری طرف ہی رہتا ہے. اور باقی اس کی خیر ایج اتنی ہے تقریباً زمین کے برابر ہی ہے. اور باقی سائز کا کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ یہ زمین اور چاند کا جو ہے نا وہ اس کا کمپیریزن ہے. پھر یہ ڈفرینٹ جو چاند کے اوپر جو آبجیکٹس ہیں یا جتنے وہ جو لینڈ مارکس ہیں ان کو ایک نام دیے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے ڈفرینٹ یعنی وہ سی آف سیرینٹی ہے اور ٹرینکولیٹی ہے. اب یہ جو ہے نا ان کے یہاں پہ اپولو مشن جو ہے نا وہ لینڈ کیا تھا اور اسی طرح اور سارے جو ہے نا اس میں ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ یہ اس کا سائز کا کمپیریزن کریں تو یہ آپ کو یعنی آپ کو ریلیٹیو کے سب سے جو ایکسٹریم رائٹ کے اوپر جو یعنی لیفٹ کے اوپر ہے نا وہ سن ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مرکری بالکل ایک ڈاٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہے. پھر وینس ہے, پھر ارتھ ہے, پھر مارس, پھر جوپیٹر, سیٹرن, یورینس اور نیپچیون. تو یہ ان کے ریلیٹیو سائزز ہیں. مطلب ان کا فاصلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, صرف یہ ریلیٹیو سائزز بتائے ہوئے ہیں ان کے. اور یہ جو ہے نا ان کے ذرا مطلب ایک ہی اسپیکٹ میں ان کو مطلب ایک ہی ریشو میں اگر آپ دیکھیں تو تب یہ اس طرح کے نظر آتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے نا ایک وہ بھی آربیٹل اس کا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ آتے ہیں کہ جوپیٹر, اب ہمارے جو یہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی سولر سسٹم میں 8 پلینٹس ہیں, اس میں مرکری سب سے چھوٹا ہے اور جوپیٹر سب سے لارج ہے. تو اس کا جو ہے نا یہ لارجسٹ پلینٹ آف دا سولر سسٹم, اور یہ نمبر وائز دیکھا جائے تو 5واں اس کا نمبر آتا ہے. اور یہ گیس جائنٹ ہے, مطلب یہ یعنی سالڈ نہیں ہے جس طرح ہماری زمین ہے. یہ اس کا جو مرکب ہے وہ گیس کا یہ بنا ہوا ہے اور وہ بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ساتھ بنا ہوا ہے. اور اس میں جو اس کی جو اندر جو ہے نا اس کے میٹالک وہ ہائیڈروجن ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ امونیا کے جو بادل ہیں وہ امونیا کے بادل جو ہے نا وہ یعنی اس کے اندر ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو یعنی پیکیولر فیچر ہے نا وہ اس کا جائنٹ ریڈ اسپاٹ ہے, جو کہ جو ہے نا بہت بڑا اسٹارم ہے. مطلب زمین سے بھی کوئی 30 گنا زیادہ بڑا اسٹارم ہے, جو کہ ہر وقت یہ جو ہے نا ابھی
کئی ہزار سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی پتہ نہیں اور کتنے ہزار سال جو ہے نا یہ اسی طرح ہی جو یعنی کہ چلتا رہے گا. اور جوپیٹر کی جو خصوصی بات ہے نا کہ یہ اپنے ایکسس کے گرد صرف 10 گھنٹے میں اپنے گرد جو ہے نا جیسے زمین 24 گھنٹے میں گھومتی ہے تو جوپیٹر جو ہے نا صرف 10 گھنٹے میں اپنے ایکسس پہ, یعنی اس کا دن جو ہے نا صرف 10 گھنٹے کا ہے. لیکن اتنی فاسٹ روٹیشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا بیضوی شکل کا ہو گیا ہوا ہے. اور اس کے جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا کوئی 95 سیٹلائٹس یا مون اس کے جو نیچرل ہے وہ بھی ڈسکور ہو چکے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی اس کے کچھ مون دریافت ہوں اور آگے. اور اس کے جو لیکن جو 4 مین مونز ہیں نا جو کہ زمین سے بھی نظر آتے ہیں وہ جینیمیڈ, آئیو, یوروپا, کیلسٹو, اور ان کو جو ہے نا گیلین مونز بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا جو ہے نا زمین سے یہ سورج سے 778 ملین کلومیٹر دور ہے, اور جو ہے نا تقریباً اس کو 12 سال لگتے ہیں سورج کے گرد ایک روٹیشن مکمل کرنے میں. تو یہ ہے جوپیٹر کو اگر آپ یعنی اس کے ساتھ دوربین کے ساتھ دیکھیں نا تو اس کے جو ہے نا یہ آپ کو مین اس کے جو مونز کے ساتھ جو ہے نا یہ 4 مون اس کے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو یہ آپ اس میں جو ہے نا وہ گینیمیڈ, ہاں جی, یہ آپ کو اس میں سب سے جو دور ہے وہ یوروپا ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر, پھر گینیمیڈ ہے, پھر وہ آئیو نظر آ رہا ہے, اور لاسٹ میں یہ کیلسٹو جو ہے نا بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا سیٹرن کی باری آتی ہے, زحل اردو میں اس کو. اٹ از اے سیکنڈ لارجسٹ پلانٹ ہے, مطلب جو جوپیٹر کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ بھی ہائیڈروجن اور ہیلیم کا بنا ہوا ہے, لیکن اس کے جو سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز ہے کہ اس کے گرد رنگز ہیں. جو رنگز ہیں نا وہ ایک اس کو جب بھی کوئی نیا یعنی انسان اس کو دیکھتا ہے تو ایک وہ واؤ فیکٹر آتا ہے کہ جی اتنے اس کے جو رنگز جب نظر آتے ہیں نا تو اس کو مطلب جو ہے نا یعنی کہ لارڈ آف دا رنگز بھی کا بھی اس کو خطاب اس کو دیا گیا ہوا ہے. اور اس کے بھی مونز ڈسکور ہو چکے ہیں بہت, اس کے کوئی 146 مونز اب تک جو ہے نا وہ ڈسکور ہو چکے ہیں. اور لیکن اس کا ٹائٹن ہے سب سے لارجسٹ مون جو ہے نا وہ اس کا ہے. اور اس کا جو زمین جو سورج سے فاصلہ جو ہے نا 1.4 بلین کلومیٹر ہے, اور یہ 29 سال میں سورج کے گرد ایک چکر لگاتا ہے. اور یہ بھی اپنے ایکسس پہ جو ہے نا تقریباً 10 گھنٹے سے کچھ زیادہ جو ہے نا اس میں ایک چکر اپنا مکمل کرتا ہے. اور یہ سیٹرن پاس سے اس کو دکھایا ہوا ہے, اور یہ اس کے مونز بھی اس میں وہ ہائی لائٹ یعنی کہ کیے ہوئے ہیں, اور اس کے رنگز اس کے واضح طور پہ اس کے نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا اس کا جو یعنی کہ لارجسٹ اس کا مون ہے وہ یعنی کہ ٹائٹن ہے, وہ بالکل ایکسٹریم جو ہے نا اس کا وہ ٹائٹن نظر آ رہا ہے. یہ جو ملکی وے جو ہے نا یہ سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے, جو ہماری اپنی جو گیلیکسی ہے نا اس کو ہم یعنی کہ نیکڈ آئی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ جگہ سے بالکل ڈارک جگہ چاہیے ہوتی ہے ملکی وے کو دیکھنے کے لیے. اور دوسری جو ہم سب سے جو اچھا ایک جو ڈیپ اسکائی آبجیکٹ جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اینڈرومیڈا, وہ ہماری جو ایک اور جو یعنی کہ کہکشاں ہے جو کہ ہمارے یعنی کہ سب سے قریب ہے, اس کو اینڈرومیڈا کہتے ہیں. تو باقی جو ہے نا یہ سب یعنی جو ہے نا ایک یہ ڈیپ اسکائی آبجیکٹس میں اس میں ورلپول گیلیکسی ہے, بورڈز گیلیکسی ہے, سیگار گیلیکسی اور سومبریرو گلیکسی. اور بائی دا وے یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری پکچر جو ہے نا یہ میں نے خود لی ہوئی ہیں, یہ ساری میری اپنی پکچر ہیں.
یہ جو ہے نا یہ باریک ہے, اس کو اس لیے سوئی کی طرح, تو اس کو نیڈل گلیکسی کہتے ہیں. اور یہ ویل کی طرح ہے, یہ اس کو ویل گلیکسی کہتے ہیں, یہ اس کی شکل بنی ہوئی ہے. پھر یہ یہ ہے, یہ مرکیرین چین ہے. یہ ایک چھوٹا سا اسپاٹ ہے جو کہ ویسے بلیک نظر آتا ہے, لیکن اس کے اندر جب آپ اس کو میگنیفائی کر کے دوربین سے آپ دیکھتے ہیں نا, تو اس سے اتنے فیلڈ میں یہ 2000 گیلیکسیز ہیں اس کے اندر, 2000. پھر یہ ایک جو دوبدار ستارہ ہے, یہ بھی جو ہے نا, یہ بھی ہمارے اس میں جب یہ زمین کے پاس آتا ہے تو اس کو بھی اس کی پکچر لینے میں بڑا یعنی کہ وہ اچھا لگتا ہے کہ یہ اس کا یعنی دم ہوتی ہے, اور یہ اس کا یعنی کہ سبز رنگ کا اس کا ہوتا ہے اس کا ہے. اگر آپ سورج کو دیکھنا چاہیں تو سورج میں یہ سن اسپاٹ نظر آتے ہیں. اور مون جو ہے نا, یہ اس کے جو یعنی جو فیچرز ہیں وہ آپ واضح طور پہ میگنیفائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور باقی یہ بھی سارے یہ یعنی کہ نیبولاز ہیں, مطلب یہ بھی ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں, جس کو جیلی فش نیبولا ہے, منکی ہیڈ نیبولا ہے, بلو ہے ہارس نیبولا ہے, روزیٹ نیبولا, کریسنٹ نیبولا, ہارس ہیڈ نیبولا, یہ سارے یعنی. تھینک یو. بہت شکریہ سر اس دلچسپ موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اور بچوں سے بڑی انٹرسٹنگ تصاویر شیئر کرنے کے لیے. اب ہم اختتامی تقریب کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اس کے لیے میں اختتامی کلمات کے لیے ریکویسٹ کروں گی آپ پروفیسر منظور حسین سومرو, سابق صدر ایکو سائنس فاؤنڈیشن کو, کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اس تقریب کے لیے اختتامی کلمات گوش گزار کریں. First of all, my congratulations to ECO Science Foundation and its present President, Professor Kumail Tayyibi, my dear brother, for continuing this activity, and really congratulations to the Allama Iqbal Open University for making this as an annual event together with ECO Science Foundation, because ECO Science Foundation, as many of you know, ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو بہت ساری چیزیں خود جا کے فیلڈ میں نہیں کریں گے, لیکن کسی اور قومی ادارے کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. تو یوں ایک ون ون ایکٹیویٹی پروموٹ ہو جاتی ہے. اور مبارکباد میرے نوجوان بھائی عبدالرؤف کو, پاکستان سائنس کلب کے سی ای او, کہ وہ وقت نکال کے کراچی سے اسلام آباد آئے. پہلے بھی آتے رہے ہیں ہمارے ساتھ, کچھ اور فورمز پہ بھی کام کرتے رہے ہیں. میں کرنٹلی ایک انڈس کلچرل فورم کا بھی چیئرمین ہوں, اور رؤف صاحب وہاں پہ بھی سائنس کی ایکٹیویٹی کرتے رہیں. تو آپ سب کو مبارک, اور والدین اور بچوں کو بھی مبارک جن کو موقع ملا اس میں شامل ہونے کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, آپ بہت بڑا گول رکھیں لائف میں, اور یہ بات میں خاص طور پہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کی جو شروعات ہے, جو پہلا قدم ہے, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں. ابھی مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک بچی یہاں پہ آ کے یہ کہہ گئیں کہ انہوں نے جو کچھ یہاں پہ سیکھا ہے تو وہ انجینئرنگ کو پرسو کریں گی. شی از گوئنگ ٹو پرسو انجینئرنگ ان ہر کریئر, اور یہی مقصد ہے کہ بچوں کو ایکسپوز کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ والدین کی ذمہ داری ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں, اور یہ مت سمجھیں کہ بچوں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. یہ خرچ نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. آپ اپنا وقت نکال کے بچوں کو دیتے ہیں, بچوں کے لیے کچھ پیسے کا خرچ کرتے ہیں, کچھ وقت کا خرچ کرتے ہیں. وہ بیسیکلی ایک انویسٹمنٹ ہے کہ بچے اپنے آپ کو تلاش کریں. آئی ایم اے ویری اسٹرانگ proponent of inquiry based learning,
کہ آپ کو ایکسپوئر ہو اور سوالات پوچھیں آپ اپنے آپ سے, اپنے سراؤنڈنگ سے, اپنے بڑوں سے, اپنے پیئر سے, کولیگ سے, ساتھیوں سے اور اساتذہ سے, تاکہ آپ زیادہ جان سکیں. اور ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ جو ہمارا کلچر ہے کہ جی ادب احترام کا تقاضا ہے, خاص طور پہ ہمارے بزرگ یہی کہتے ہیں. میری والدہ بھی یہاں پہ بیٹھی ہیں اتفاق سے, اور وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ تمیز کے اندر رہنا چاہیے, زیادہ نہیں بولنا چاہیے, زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے. لیکن زندگی کا تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ والا ادب ہمارے بچوں کو دبا دیتا ہے. ان کی جو وہ انکوائری والی حص ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں. لہٰذا بچوں کو سوال پوچھنے دیں. لرننگ کا پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ پوچھیں اور پھر پوچھتے آگے چلے جائیں. ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, میں اپنے بچوں کو اور اپنے گرینڈ چلڈرن کو کوشش یہی کرتا ہوں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کرتا رہا کہ میں ان کے سوال کا بالکل ڈائریکٹ ایگزیکٹ جواب نہ دوں, کیونکہ اگر میں نے جواب دے دیا تو ان کی جو ایکسپلور کرنے کی وہ کیپیسٹی اور کوشش ہے وہ وہیں پہ رک جاتی ہے کہ ان کو آنسر مل گیا. لہٰذا وقت یہ ہے کہ بچے خود اس چیز کو تلاش کریں. اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پری فکس نہ کر دیں. دیر کوڈ آلویز بی اندر پاسبلٹی, اندر آپشن. وہ جو کہا جاتا ہے نا تھنک آؤٹ آف باکس, تو آؤٹ آف باکس تھنکنگ کی ہمارے مائنڈ کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کیا پاسبلٹیز ہے. مینی اے ٹائمز ہم آرگیو کرتے ہیں کہ کیونکہ میں بڑا ہوں, کیونکہ میری ڈگری زیادہ ہے تو میں بہتر سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے, ایسی بات نہیں ہے. یس, اس میں بہتری آ جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ پیدا کیا ہے. بھلی ایک پیرنٹس کے بچے ہوں, یٹ دے آر ڈفرنٹ. اور اگر وہ ڈفرنٹ ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سائنس نے بھی اس کو ثابت کیا ہے, تو اگر ڈفرنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے ان میں شاید کوئی ایک کوالٹی ایسی ہوگی جو nobody else in the world might have. لیکن do I know what is that quality that I have? یہ تلاش کرنا یعنی اپنے آپ کو ڈسکور کرنا میں سمجھتا ہوں انتہائی ضروری ہے. اور یہ ہر چھوٹے بڑے مرد خواتین کے لیے ضروری ہے. اور خاص طور پہ بچوں, آپ اپنے آپ میں دیکھو کہ آپ کی وہ کون سی بہترین کوالٹی ہے جس میں آپ انجوائے کر کے کرتے ہیں, آپ تھکتے نہیں ہیں, اور پھر آپ اس کو پرسو کریں. اپنے پیرنٹس کو بھی کنونس کریں, ٹیچرس کو بھی کنونس کریں, تاکہ آپ اس لائن پہ چلیں. لیکن یہ اتنا ایزی بھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی بات آپ نے سوچ لیا اور اس کو پرسو کریں. اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا ہو. Therefore, you must always have options for your future plan. آئیڈیلی آپشن نمبر 1 ہے آپ کا, لیکن سارے فیکٹرز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, تو پھر یو گو فار سیکنڈ آپشن. اینڈ سملرلی اف دیٹ ڈزنٹ ہیپن فار وٹ ایور ریزن, کیونکہ سارے فیکٹر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, اور پھر آپ تیسرے آپشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں. تو کریئر وائز اپنے چوائسز کے حوالے سے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایڈ ہوئی ہے اس میں بات, اور ڈاکٹر صاحب نے ابھی یہ فلکیات پہ آپ کو, ایسٹرونومی پہ, اور اس کی جو ٹولز ہیں اور جو ہمارے یونیورس میں ہماری گیلیکسی میں کیا کیا ہے وہ انہوں نے بتایا. اب کیونکہ یہ ایک اسکائی گیزنگ کی بھی ایکٹیویٹی ہوگی, اور آپ آسمان کی طرف ٹیلیسکوپ کی مدد سے بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں, کیسے ہیں. اچھا, یہ باتیں صرف اس حد تک نہیں ہیں, لیکن اس میں جو باقی سائنسز, فزکس وغیرہ آ جاتی ہیں, وہ پھر آپ کو مختلف ریسرچ کی طرف لے جاتی ہیں, اور آپ اپنے ایک سولوشنز کی طرف جاتے ہیں فار دی گڈ آف
دس ورلڈ اور ہم ہمارے اپنے لیے بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ آگے جاری رہنا چاہیے. I hope that all the participants enjoyed the time, or I hope Rauf Saab and your team also enjoyed, and I'm sure this is always a pleasant moment for ECO Science Foundation, and I hope for the Allama Iqbal Open University that they hosted this activity. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے خاص طور پہ یونیورسٹی فیکلٹی کو کہ جو چھوٹے بچے اسکول کے بچے ہیں اور ان کے جو اساتذہ ہیں اور جو یونیورسٹی لیول ہے یہ الگ نہیں ہیں, بیکاز دے آر آل انٹر لنکڈ. اگر کسی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ اگلی منزلیں بنا پائیں گے اور سکسیزفلی وہ سسٹین بھی کریں گی, لیکن اگر ہماری بنیاد کمزور ہے تو پھر وہ بلڈنگ اچھی نہیں بن پائے گی. اور اس پہ ابھی HEC کو بھی میں نے تو خیر کنونس کیا ہوا ہے کہ جو اسکول کی ایجوکیشن ہے وہ ان کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ اگر یونیورسٹی پہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہو پا رہی تو اس کا ریزن وہاں پہ بھی ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کا جو جواب ہے وہ اسکول ایجوکیشن میں ہے کہ وہاں پہ کیسے ہو رہا ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اب ہم اس تقریب کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے منتظمین, رضاکار اساتذہ اور شرکاء طلبہ کے درمیان سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے ہیں. For this purpose, I would request President Eco Science Foundation, Sayyid Kumail Tayyibi, to please come up on the stage so that we can give certificates to our volunteers, organizers and our students.